बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मालूमात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि रावलपिंडी ज़िले के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चौधरी ज़हीर सुल्तान साहब। सर, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। आपके चैनल की मैंने सुनी है और ये बड़ा तेज़ी से तरक्की कर रहा है और बहुत प्यारा चैनल है। और इसमें ये मैं कहूँगा कि इसमें कोई मालाफाइड नहीं है, ये बड़े अच्छे लोग हैं। मियाँ साहब, आपकी भी बहुत मेहनत है। पहले भी मैं आपको जानता था और अल्लाह ताला आपके इस चैनल को दिन रात तरक्की अता फरमाए। हम पीपल्स पार्टी वालों की यही दुआ है कि ऐसे ही लोग, ऐसे ही चैनल जो यकतरफ़ा ट्रैफिक ना चलाएं, दो तरफ़ा ट्रैफिक चलाएं। मीडिया का यही मतलब होता है कि दो तरफ़ा ट्रैफिक चलाएं और हक़ाइक़ जो से आवाम के सामने सच्चे हक़ाइक़, सच के हक़ाइक़ सामने रखें। इसी में मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप ने मुझे मदऊ किए और इंशाअल्लाह पूरा आपसे तावन मेरा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का पूरा आपके साथ तावन होगा और जहाँ हमें कहेंगे आप वहाँ हम पूरे उतरेंगे। और इंशाअल्लाह साफ़ियों के साथ मेरा कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बहुत प्यार करता था, मेरी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत प्यार करती है। और मौजूदा जो मेरे कायद हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, को चेयरमैन साहब आसफ़ अली ज़रदारी साहब, ये भी साफ़ियों के साथ बेहद प्यार करते हैं। और वर्करों को भी, हमें भी वो कहते हैं कि मीडिया के साथ पूरा आप तावन करें और हम। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बहुत अच्छे अल्फाज में हमें आपने खराज तहसीन पेश किया। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि ज़िला रावलपिंडी की मैं बात कर लेता हूँ, चलें थ्रू आउट बात नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत समझी जाती थी, आजकल सुकड़ के एक सूबे तक महदूद हो गई है। इसकी वजह ज़रा बता दें। और इसी में एक और सवाल मैं ऐड कर दूं कि ज़िलाई तंजीम का इस वक्त तक किरदार क्या है आपके सदर बनने के बाद, और सदर बनने से पहले क्या क्या मसाइल थे जो आपके सामने थे, और आज भी वो मसाइल आपके सामने हैं या आपने उनको हल कर लिया है, उसके बारे में भी ज़रा हमें बता दें। जब मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर से 8वीं दफ़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनूं। पहले मेरे वालिद साहब थे, फिर मेरे ताया जी थे, फिर मेरे चाचा जी थे, अब चौथी पुश्त में मैं आ गया हूँ। मुझे बड़े बेहद प्रॉब्लम थे जब मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे कायद ने अनायत फरमाई। तो एक तो मेरा डिवीज़न प्रेसिडेंट उसी टाइम, यानी कि वो क्या कहते हैं, वो परिंदा उड़ गया है। मेरा पंजाब का जनरल सेक्रेटरी, वो भी उसी टाइम परिंदा उड़ गया है। बेशुमार लोग पार्टी छोड़कर ज़ाती मफादात की खातर वो उड़ गए, इस पिंजरे से आज़ाद हो गए। लेकिन इतनी तकलीफ़ें देखते हुए भी, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये हालिया इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने, ANP ने, बाकी भी काफ़ी छोटी छोटी पार्टियां थी, सब ने, हमने इकट्ठा मुजाहरा किया है इलेक्शन कमीशन के सामने। वहाँ पर मैंने, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा कटवाया और यकीन करें कि 6-7 महीने हम भुगते रहे। और अल्लाह का करम हुआ है। और भुट्टो की, मैं कहूँगा कि भुट्टो की ज़ियारत की वजह से, जिस तरह भुट्टो आज सुरखरू है, हर दिल से भुट्टो की आवाज़ निकल रही है, मीडिया वालों के दिल से आवाज़ निकल रही है
عدلیہ والوں کے دل سے آواز نکل رہی ہے، آج کے ڈکٹیٹروں کے دل سے آواز نکل رہی ہے، آج کی عوام کے دلوں سے آواز نکل رہی ہے کہ بھٹو ایک عظیم انسان تھا، اور بھٹو کے ہم کارکن کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پارٹی کی خاطر۔ اور میرا نوجوان قائد بلاول بھٹو، دیکھیں یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، اسمبلی میں یہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور اسمبلی میں اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں بچہ ہے، بھائی بچے ہوتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں نا، آپ بھی بچے تھے تو بڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ موجودہ کٹ پتلی حکومت کے ارکین جو کہتے ہیں یہ بچہ ہے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، جس نے 73 کا آئین دیا ہے، جس نے پاکستانی عوام کو شعور دیا ہے، جس نے پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، جس نے پاکستان کے لیے ایٹم بم قوت دی ہے، جس نے انٹرنیشنل لیول پر جو یہودی لابی تھی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے والا اگر کوئی لیڈر تھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ یہ کیا ہے؟ عمران خان کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا ہے عمران خان؟ کیا تھا نواز شریف؟ کیا تھا ضیاء الحق؟ کیا تھا مشرف؟ یہ تو ڈکٹیٹروں کی لاد ہے، جمہوری تو ان کے اندر جمہوریت نام کی تو چیز نہیں ہے۔ اچھا چودھری صاحب، ایک اور سوال میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کا ابھی جو بلاول بھٹو صاحب نے این پی سی کی کال دی تھی ابھی 2-3 دن پہلے، تو قمر الزمان قاہرہ کو بھی انہوں نے، پنجاب کے ظاہری سی بات ہے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو انہوں نے کہا جی آپ اپنے تنظیموں کو فعال کریں، تنظیمی لوگوں سے رابطے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلے تنظیم فعال نہیں ہے، اب ان کے کہنے کے بعد ہوگی فعال؟ دیکھیں جی، میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی لائٹ ونگز، اپنی تحصیلوں کی تنظیمیں، الائٹس ونگز یعنی کسان، لیبر، وومین ونگ، یعنی کہ میں نے پوری ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی تنظیمیں مکمل کی ہوئی ہیں۔ یہ جو عوام شہر کا ہے وہ نہیں میں کہہ سکتا، شہر کے لادہ صدر ہے، میں ڈسٹرکٹ کا صدر ہوں، ضلع کا۔ ضلع میں 7 تحصیلوں میں تنظیمیں موجود ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، کوئی تھوڑا کر رہا ہے، کوئی جتنی بساط ہے۔ آگے آپ کہہ رہے یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں ڈکٹیٹروں کا راج رہا ہے۔ ایوب خان ڈکٹیٹر تھا، ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا، مشرف ڈکٹیٹر تھا، آگے نواز شریف ڈکٹیٹر کی اولاد تھی، آگے عمران خان ڈکٹیٹر کی اولاد ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جمہوریت کو ڈکٹیٹروں نے، ایسی طاقتوں نے جمہوریت کو فعال نہیں ہونے دیا ہے، جس میں آج دیکھیں پیاز کی قیمت دیکھیں، چینی کی قیمت دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں، پٹرول کی قیمت دیکھیں، گندم کی قیمت دیکھیں، ریڑھی والے سے جا کر پوچھیں اس کا کیا حال ہے، ایک مزدور سے پوچھیں اس کا کیا حال ہے، ایک کاروباری آدمی سے پوچھیں اس کا کیا حال ہے، ایک ٹی وی اینکر سے پوچھیں اس کا کیا حال ہے، ایک عدالت کے وکیل سے پوچھیں اس کا کیا حال ہے۔ اس نے تو حال ہی نہیں چھوڑا ہے، یعنی کہ جینے کا حق ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ تو یہودی بھی نہیں یہ کام کرتے ہیں جو یہ حکومت کر گئی ہے، یہودی بھی جینے کا حق دیتے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح مزدور سے پوچھیں، مزدور تو میرے خیال سے جب سے پاکستان بنا ہے وہ بدحال کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مزدور طبقہ تو ریڑھی والا پہلے بھی برے حال میں تھا، آج بھی برے حال میں ہے۔ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو یہ ملک کہا جاتا ہے بنے ہی نہیں ہے۔ غریب آدمی کے مسائل تو کبھی نہ حل ہوئے ہیں نہ حل ہوں گے۔ یہاں پیسے والا جو ہے وہی طاقتور ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے لیے ساری آسانیاں ہیں۔ تو غریب کے لیے تو کسی نے کچھ کیا ہی نہیں جی۔ غریب آدمی تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی غریب ہی رہا ہے، وہ امیر نہیں ہوئے۔
مزدور آدمی بھٹو صاحب کے دور میں بھی مزدوری کرتا رہا، وہ آج بھی مزدوری کر رہے ہیں، ان کی اولادیں بھی مزدوری کرتی ہوئی مر گئی ہیں، تو غریب کی آسانی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ بلاول صاحب بھی دیکھیں نا اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں، لیکن غریب کے لیے پریکٹیکل کراچی میں جا کے دیکھیں تو وہ اسی طرح برے حال میں گزار رہے ہیں زندگی، اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ دیکھیں جی، غریب کی بات آپ کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے غریب کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ انٹرنیشنل سطح پر سعودی عربیہ میں، دبئی میں، انگلینڈ میں، باقی یورپین میں جو پاسپورٹ کا اجرا ہوا ہے، شناختی کارڈ کا اجرا ہوا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ میں اپنے حلقے احباب کی، یعنی کہ میرا ایک حلقہ ہے صوبے کا جس کا پی پی 7 کہتے ہیں، ادھر سے ہم 4-5 دفعہ MP بنے۔ آپ کہتے ہیں غریب، سر میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اور جناب آصف زرداری کے دور میں غریب کے بچے کم و بیشی 3-4 ہزار لوگ بھرتی ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں غریب کا بالکل اگر پہلے بھی کسی جماعت نے خیال رکھا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر آنے والے ٹائم میں بلاول جب بات کرتا ہے، دیکھیں ہم اقتدار میں تو نہیں ہے، سندھ تک ہمارا اقتدار ہے، سندھ میں بھی کرونا کے حوالے سے دیکھیں اس گورنمنٹ کا کتنی کوشش ہے، انٹرنیشنل سطح پر ان کو سراہا گیا ہے۔ اور ابھی حالیہ بجٹ میں اگر مزدور کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ مزدور تھے جن کی 10% تنخواہ بڑھی ہے، یہاں کیوں نہیں بڑھی ہے؟ وفاق میں کیوں نہیں بڑھی ہے؟ پنجاب میں کیوں نہیں بڑھی ہے؟ سرحد میں کیوں نہیں بڑھی ہے؟ KPK میں، سرحد پہلے کہتے تھے KPK میں کیوں نہیں بڑھی ہے؟ سندھ میں کیوں بڑھی ہے؟ چودھری صاحب میں آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ضلع کی تنظیم میں کیا کیا مسائل تھے؟ پریزیڈنٹ بننے کے بعد یا اس سے پہلے آپ نے سوچا کہ میں نے یہ مسائل کا حل کرنا ہے؟ پریزیڈنٹ بننے کے بعد آپ نے کتنے مسائل پہ قابو پا لیا ہے یا مزید کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل کو ہم جلد ہی حل کر لیں گے تنظیمی بیس پہ؟ انشاءاللہ جی، بحیثیت ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ انسان کی جو ان سی ہے جدوجہد جب تک وہ زندہ رہتا ہے ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے قائد بھی جدوجہد کر رہے، بلاول بھٹو صاحب، میرے پنجاب کے پریزیڈنٹ چودھری قمر زمان صاحب بھی جدوجہد کر رہے ہیں، میرے ڈویژن پریزیڈنٹ سردار سلیم صاحب وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، جتنا کچھ ہم سے ہو سکے عطا وطل۔ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں اس دور میں بے شمار بے پناہ لالچ بھی دیے گئے، لیکن ہم وہاں ہی کھڑے رہے۔ آج بھی ہم اگر ہمارا قائد کال کرتا ہے تو سب سے پہلے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں مجاہد ہوں، میں اپنی جان کا بھی نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ بھٹو نے ہمیں ایک فلسفہ دیا ہے، ایک نظریہ دیا ہے۔ آپ نے آگے بات کی تھی غریب کی، میں بھی بیسیکل غریب گھرانے سے تعلق ہے میرا۔ MPA تک ہم گئے غریب گھر سے، تو کیا بھٹو دیتا ہو؟ بھٹو کی نسل کسی لیڈر نے پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے کسی لیڈر نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے؟ کیا بھٹو پاگل تھے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو پاگل تھی؟ نواز شریف نے کیوں نہیں دیا؟ عمران خان نے کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں کرپشن کے بھی الزام لگیں۔ آج ماشاءاللہ آپ کو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے آگے کہا کہ پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے میرے حلقے میں سے سابق پرائم منسٹر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب آج جس طریقے سے وہ بری ہوئے ہیں، کیا ان کی کردار کشی کم کی گئی ہے؟ کتنے اس حکومت نے یعنی کہ زور لگایا ہے کہ وہ وفاداریاں چینج کریں، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ پٹوار کے وہ بہت بڑے
لیڈر ہے، پٹھوار کی وہ بہت بڑی شان ہے، پٹھوار کے وہ بہت بڑے سیاسی ویژن رکھنے والے ہیں، اور پٹھوار میں اگر کہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کے جینین سپاہی ہیں، جنہیں کوئی ہمدردی، کوئی لالچ، کسی قسم کا طمع لینے سے بھی انہوں نے گریز کیا ہے، اور اللہ کے کرم سے وہ ان عدالتوں میں آیا دن ان کی تاریخیں، جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کو نہیں کام کرنے دیے، آیا دن عدالتوں کے چکر لگا لگا کر آج ثابت قدم ہم ہوئے ہیں کہ عدالت نے بھی ہمیں بری کی ہے، اور یہ بھٹو کی فتح ہے، اور بلاول بھٹو کی فتح ہے، آصف زرداری کی فتح ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کی فتح ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر کی فتح ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو یہ بساخیوں سے جو لیڈر آئے ان کا حال دیکھیں، یہ یاد رکھنا، کچھ لوگ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جھوٹے پروگرنڈے کرتے تھے، آج وہ خود کدھر ہے؟ آج وہ نیب کدھر کام کر رہی ہے؟ جن لوگوں نے نیب بنائی تھی وہ انہی کے خلاف ہوم ورک ہو رہا ہے، اور بہت جلدی آپ خوشخبری سنیں گے۔ یہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، بہت جلدی خبر، ان کا تو دعا والا بھی بھائی نہیں ہوگا۔ ہمارے قائد کے تو کروڑوں گڑی خدا بخش جاتے ہیں، ہم ہر سال کرتے ہیں ادھر 27 دسمبر کو یہ لیاقت باغ میں، آپ دیکھتے ہیں کروڑوں لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں دعا کے لیے، ان کا تو پیچھے دعا مانگنے والا بھی نہیں کوئی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے راولپنڈی ضلع کے پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری ظہیر سلطان صاحب۔ یہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی ورکر ہیں، ان کے والد صاحب بھی سیاسی ورکر تھے، ان کے چچا بھی، ان کے تایا بھی، ان کے خاندان سے ایم پی اے بھی منتخب ہوئے لوگ۔ آج بھی ان کا کہنا ہے کہ ہم سیاست کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، سیاست کے لیے پیپلز پارٹی کی خاطر ہماری جانیں بھی دینے کو ہم تیار ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں۔ جب ہمارے قائد ہمیں حکم کریں گے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے پرائم منسٹر ہوں گے، اور اس ملک کی غریب عوام کے لیے وہ بہت زیادہ اپنے نانا کی طرح کام کریں گے اور ایکٹیو اقدامات اٹھائیں گے۔ پروگرام معلومات سے میاں فہیم عزیز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔